वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज का हमारा टॉपिक है जॉब सीकिंग स्किल्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसमें जॉब एनालिसिस और जॉब प्लेसमेंट की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने ये स्लाइड हमारी ओपनिंग स्लाइड थी जिसमें हमने बच्चों की जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको हमने वोकेशनल रिहेबिलिटेट करना है उनके असेसमेंट की डिटेल हमने बताई थी और ज़िक्र किया था प्रोसीजर क्या होगा। फिर हमने उनको प्लान करके उनके वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करवाई थी और उनको उनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक हमने उनको उनको स्किल्स दिए थे। और आज हम इसके अगले हिस्से यानी जॉब सीकिंग स्किल्स ट्रेनिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब प्लेसमेंट अकोमोडेशन और फाइनली जॉब फॉलो अप, ये जो दूसरा हिस्सा है ये इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। इसकी अहमियत ये है कि हमने जो पहला इम्पोर्टेंट काम था वो कर दिया कि बच्चे का थारो हमने असेसमेंट किया, उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ देखी, उसके मुताबिक उसको ट्रेनिंग देनी शुरू की ताकि अल्टीमेटली वो इस काबिल हो जाए कि अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। और उस ट्रेनिंग देने के बाद अब अगला मरहला ये है कि हम उसके लिए मुनासिब जो ट्रेनिंग के मुताबिक, उसकी काबिलियत के मुताबिक, उसकी डिसेबिलिटी के मुताबिक जो जॉब है वो हम ढूंढें और वो उसको दें। आजकल की दुनिया में जब एक नॉर्मल एबल बॉडीड पर्सन उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं तो इनके लिए अंदाज़ा हमें हो सकता है कि कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मरहला है कि इनके लिए जॉब सीकिंग यानी कि इनके लिए जॉब का उसको हम ढूंढें और उसके मुनासिब जो है जॉब के हिस्से के ऊपर इनके लिए एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त करें। ये बच्चे जो हैं ये ज़ाहिर है इनकी कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जैसे कि फ्रीक्वेंटली कोटेड बात है कि दे आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ये डिफरेंटली एबल्ड थे, हमने इनको इनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक या इनकी एबिलिटी के मुताबिक हमने इनको महारतें मुहैया की, इनको कुछ स्किल्स दिए और अब उन स्किल्स के मुताबिक हमने ढूंढने निकलना है कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का फ़र्क हम समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट जहाँ किसी की कैपेबिलिटी के मुताबिक उसको जॉब मिले और उसको मुआवजा मिले। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसकी काबिलियत से कम किसी जगह पे उसको मजबूरन मुलाजमत लेनी पड़े, जहाँ पे उसकी ज़ाहिर है आमदन भी, इनकम भी, सैलरी भी कम हो। सो ये इंतहाई अहम मरहला है जिसकी तरफ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छे अदारों का जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों की थारो असेसमेंट के बाद उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको ट्रेनिंग दें, उनको स्किल्स दें। फॉर इंस्टेंस हियरिंग इम्पेयर्ड का एक अगर अदारा है तो उसमें बच्चे के लिए क्या क्या ओपनिंग है। उसके लिए हर वो जॉब जिसमें उसको सुनने और बोलने की ज़रूरत ना हो, उसमें वो महारतें उसको दी जा सकती हैं। जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग बेहतरीन फील्ड है जहाँ पे वो डाटा फीडिंग वगैरह उसको अगर 10वीं जमात तक वो पढ़ ले और उसको लिखना पढ़ना आ जाए तो वो बेहतरीन टाइपिस्ट बन सकते हैं, हो सकते हैं। इसी तरीके से इन बच्चों को हम इलेक्ट्रीशियन की तरबियत देते हैं, दे सकते हैं और ये मैनुअल कामों में बहुत अच्छे होते हैं। इनको सिर्फ बताना पड़े, बता दिया जाए कि आपने ये काम करना है तो उसको परफेक्ट अंदाज में कर लेते हैं।
جیسا کہ ایف اے کے سلیبس میں بھی رکھا گیا ہے الیکٹریشین ایک سبجیکٹ کے طور پر، جس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے بچے کو کہ ایک نئے بنے ہوئے گھر کو مکمل اس کی کنسیل انوائرمنٹ کر لے. سو ڈپینڈ کرتا ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر کہ وہ اس کے پاس کس قسم کے ڈسیبل بچے ہیں، اور پھر ان کی ڈسیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب ترین مہارتیں یا سکلز کیا ہیں جو ان کو دیے جا سکتے ہیں، جو ان کے لیے آئندہ امپلائمنٹ کے لیے سود مند ثابت ہوں. اب جب ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اب ہمارا کام شروع ہو گیا ہے. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ بچے نے کچھ سے الیکٹریشین کا کورس اس نے مکمل کر لیا ہے، یا ٹائپنگ سکلز اس نے ایک خاص لیول کے اچیو کر لی ہیں. اب ہم نے اس کے لیے جاب کی تلاش کو شروع کرنی ہے. سو یا تو ہم اس کا اشتہار دے دیں گے کہ اس قابلیت کا بندہ اویلیبل ہے، یا اشتہار دیکھنے شروع کر دیں گے. اب یہ کام بھی عام بچے بھی اتنی آسانی سے نہیں کر پاتے، تو ان ڈسیبل لوگوں کے لیے کرنے کے لیے اچھے اداروں نے ان کو ڈگری ملنے کے بعد بھی ان کا ریکارڈ رکھا ہوتا ہے، اور ان کو ریکارڈ رکھنے کے بعد اساتذہ کی ایک ٹیم کی آئیڈیل انوائرمنٹ میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جاب کو دیکھیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو ان کے پاس اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں، نام پڑے ہوئے ہیں، بچے اویلیبل ہیں، ان کو کاغذات کے ساتھ ان کو اپلائی کرتے رہیں. اور جب ان کی انٹرویو وغیرہ یا ٹیسٹ کی ڈیٹ آئے تو ان کو انفارم کر کے ان کو بتایا جائے کہ گائیڈ کیا جائے. ان کو ظاہر اپلیکیشنز لکھنا بھی ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. سو جب ہم یہ جاب سیکنگ سکلز کی ہم بات کر رہے ہیں، جاب سیکنگ سکلز میں ہم نے ان کو اشتہار کس جگہ سے دیکھنے ہیں، پرنٹ میڈیا میں یا آن لائن میں، ان کو اس کا ان کو علم دینا ہوتا ہے. اور پھر اپلیکیشنز کیسے لکھی جاتی ہیں. سی وی بنانا یہ عام بچے کے لیے بھی ایک اتنا آسان کام نہیں ہے سی وی بنانا. سو ان کو سی ویز بنانا اور ان کے ساتھ کورنگ لیٹر لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت اہم ہوتی ہیں جو یہ جاب سیکنگ سکلز میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ان سے جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ان کو لیے ساتھ درکار ہوں گی جو اپلیکیشن کے ساتھ لگیں گی، سے برتھ سرٹیفکیٹ یا سی وی کے ساتھ وہ ان کا جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس کی کاپیاں وہ لگنی ہیں، یا ان کے جو ایکیڈیمک سرٹیفکیٹس ہیں وہ لگنے ہیں. تو وہ بھی ان کو بتائے جاتے ہیں. اور اگر وہ کوئی سینٹرلی آرگنائز کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کے وہ کارڈ اور وہ ڈاکومنٹس محفوظ ہوتے ہیں. فلنگ آؤٹ پیپر ورک یہ ہم ذکر کر چکے ہیں. اور پھر ان کو بتانا انٹرویوئنگ سکلز. عام بچہ بھی، نارمل بچہ بھی جب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو اکثر کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کے حوالے سے ان کو بھی تربیت دینا، ان کو بتانا کہ کیسے ڈریس اپ ہو کے جانا ہے، ٹائملی پہنچنا ہے، کیسے اجازت لے کے اندر انٹر ہونا ہے، بات چیت کا جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی جو ہے اہم حصہ ہے جاب سیکنگ سکلز کا. پھر ان کو جو ہے نا بچوں کو خالی یہ نہیں ہے، ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ وہ اب امپلائمنٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو ان کو اب یہ اگر ڈپینڈنگ اپان دیئر میڈیکل سٹیٹ، ان کے جسمانی کیفیت کیا ہے، ان کا سٹیمنا کیا ہے، ان کے انڈورنس لیول کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹ ٹائم یا فل ٹائم کتنا جاب کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کو موٹیویٹ کرنا. پھر ساتھ سائیکو سوشل فیکٹرز بھی کچھ ہوتے ہیں. فار انسٹنس ایک بچہ ویژول امپیئرڈ ہے تو شاید وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے مشکل پیش ہو. تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی بندوبست ہے کہ اس کو کوئی لے کے جائے اور پک اینڈ ڈراپ دے
سو اس قسم کے اس کے جو سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں اس کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور جس حد تک ہو سکے اس کو مدد کرتے ہیں اس حوالے سے. ٹرانسپورٹیشن کی ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے ڈسیبلڈ بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ان کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں. ان نیڈز کو کے حوالے سے ان کو تیار کرنا، ان کو بتانا کہ آپ کو ظاہر ہے جاب کے لیے جانا پڑے گا تو ایک سفر کر کے جانا پڑے گا، کیسے جائیں گے آپ، کیا طریقہ آپ کا ہوگا ذرائع آمد و رفت کا، وہ بھی ان کو اویلیبل کرنا. پھر اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ریڈینس، یہ سب سے اہم میں سمجھوں گا ہے فیکٹر کہ ایک بچہ ایک اپنی لائف سٹائل سے نکل کے، یعنی اسکول گوئنگ اسٹڈیز اس سے نکل کے ایک ذمہ داری کے اس کا مرحلے میں جا رہا ہے جہاں پہ اس کو پے ملے گی اس کو کچھ کام کرنے کی عوض. سو وہ وہاں پہ ایک خاص حد تک تو ہمدردیاں اس کو مل سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو کچھ ڈلیور کرنا پڑے گا. تو اس کے حوالے سے اس کا موٹیویشن لیول کیا ہے، اس کا سیلف کانفیڈنس کتنا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اس میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے، اگر کوئی پرابلمز آ جائیں تو پرابلم سالونگ اس کی کیپیسٹی کیا ہے اور اس کو کس طرح انہانس کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کام کے حوالے سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن، یعنی اس کی توقعات اس کے کام کے مطابق اس کی صحیح ہونی چاہیے، حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. اگر اس کا مینول جاب ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو کرسی پہ نہیں بیٹھا رہنا پڑے گا، آپ کو کرسی پہ بیٹھنا ہوگا تو کچھ کام یہ نوعیت کے کام ہے جو آپ کو کرنے ہوں گے. تو یہ اس کو ذہنی طور پہ اس کو تیار کرنا اس جاب کے لیے، یہ بھی جاب سیکنگ سکلز کے زمرے میں آتا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف ہم نشاندہی کہ ابھی تک ہم جو ہے نا جاب کی سپلائی کی بات کر رہے تھے، یعنی بچے کو تیار کر رہے تھے، اس کو سکلز دے رہے تھے. اب ہم نے جو ہے نا دوسرا جو اہم فیکٹر ہے، وہ جو سکلز ہم نے دیے ہیں وہ کیا مارکیٹ میں اویلیبل ان کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. سپلائی ڈیمانڈ اہم رول ادا کرتی ہے، چاہے وہ کنزیومر گڈ ہو چاہے وہ لیبر مارکیٹ ہو. سو لیبر مارکیٹ کا جو سروے ہے وہ جو اس کو سکلز دینے سے پہلے بھی ہم نے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم سکلز دے رہے ہیں اس میں مارکیٹ میں جب وہ سکلفل ہو چکا ہوگا تو اس کو ڈیمانڈ کتنی ہے، اور پھر وہ جو سکل دے رہے ہیں کیا اس کی سکلز کی جو اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اس لیبر کی ڈیمانڈ اویلیبل ہے. کہیں یہ تو نہیں ہے بچہ پنڈی میں ہے اور وہ جو جاب اویلیبل کراچی میں ہے یا کوئٹہ میں ہے جہاں پہ اس ڈسیبل بچے کا جانا اور وہاں رہنا اور اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہی مشکل ہو جائے. سو ہم نے جابس مارکیٹ کا سروے کرنا ہے کہ وہ کس قسم کا جاب اویلیبل ہے، اس کی ڈسیبلٹی سے مطابقت رکھتا ہوا، اور پھر اس کو ہم نے اس کے مطابق ہم نے اس کو مارکیٹ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. سو مارکیٹ سروے جو ہے سکل دینے سے پہلے، سکل دینے کے بعد، وہ اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کچھ سوالات کے جواب ہم نے مارکیٹ جب سروے کر رہے ہوتے ہیں کچھ سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. ڈز ورک آف اسپیسیفک نیچر ایگزسٹ ان دا اکانومی؟ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کیا جس کو سکل جس کے قابل وہ ہے بچہ، کیا وہ اکانومی میں وہ کام ہے بھی یا نہیں ہے. In case the job exists, are they available in the surrounding region؟ ابھی یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس ڈسیبلٹی کے حوالے سے جو بچہ ہے کیا اس کو لانگ ڈسٹینسز تو نہیں کرنے پڑیں گے، یا کہاں پہ وہ جاب اویلیبل ہے. جب مارکیٹ سروے کے حوالے سے ہی if they exist locally, can they be approached within recent time or would there be availability in future؟ وہ جو مثال کے طور پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے ہم نے کسی فزیکلی ہینڈی کیپڈ کو تیار کیا ہے، تو کیا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ابھی ہمارے علاقے میں اس کی کھپت یا اس کی ڈیمانڈ شروع ہونی ہے، یا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے سال تک شروع ہو جائے گی، یہاں بھی سافٹ ویئر کے ہاؤسز کھل جائیں گے، یا اس کی کیا کنڈیشن کیا ہے.
if they can be approached, are these works are appropriate and open to persons with disability. اگر وہ کام اویلیبل بھی ہیں تو کیا وہ لوگ ڈسیبلڈ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ود اسکلز، اور ان کے حوالے سے کچھ باعث اویلیبل ہے مارکیٹ میں. ہم نے اس کے حوالے سے ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی بھی دیکھنی ہے. واٹ از دا بینیفٹ اور پیمنٹ آف دا ایگزسٹنگ جاب، کیا پیکیج مل رہا ہے، فرنج بینیفٹ کیا ہے، سیلری کیا ہے، کیا وہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی دے رہے ہیں، پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں، یا کیا ہے دیگر سا. اب یہ بھی ایک اور امپورٹنٹ مرحلہ ہے جی، جاب انالیسس. اب ممکن ہے کہ ایک بچہ ایک کام کر سکے لیکن اس کام کا مکمل جو پروسیس ہے اس میں وہ شاید وہ فٹ نہ ہو. اس لیے ہم نے بچے کی ڈسیبلٹی کے مطابق نہ صرف جاب کو تلاش کرنی ہے بلکہ جاب کو انالیسس کرنا ہے. جاب کا انالیسس کیا ہوگا کہ یہ فار انسٹنس ایک میڈیسن بنانے والی فیکٹری ہے، تو اس میڈیسن بنانے والی فیکٹری میں جو ہے کہیں اس کا پیکنگ مٹیریل اویلیبل ہوگا کسی سٹور کے اوپر، جہاں سے وہ اگلا ہال ہوگا جہاں پہ شاید وہ میڈیسن پروڈیوس ہو رہی ہو، پھر ایک ہال ہوگا جہاں پہ وہ بوتلوں میں یا پیکٹوں میں بند ہو رہی ہو. تو اس کے کسی بھی جاب جو ہے اس کے مراحل ہوتی ہیں، فیزز ہوتی ہیں. اب کون سی فیز ہمارے بچے کی جو ڈسیبلٹی کو ذہن میں رکھتی ہو اس کی مطابقت رکھتی ہے. فار انسٹنس ایک سلو لرنر بچہ ہے، اس کو کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو پھر آپ کو ہائیلی ٹیک قسم کا کام نہیں دے سکتے جس میں وہ پھنس جائے یا وہ نہ کر پائے. اس کے لیے سمپل جاب، ایک مکمل فیکٹری میں بھی کوئی جاب کا کوئی مرحلہ ایسا ہوگا جو اس کے لیے وہ، یعنی سے پیکنگ مٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، یا میڈیسن تیار ہو چکی ہیں اب ان کو سٹور میں واپس شفٹ کرنا، یا لوڈنگ ان لوڈنگ کے حوالے سے اس کی فزیکل کنڈیشن دیکھتے ہوئے ہم اس کو جاب کا انالیسس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جاب کا کون سا حصہ وہ اس کے لیے سب سے مناسبت رکھتا ہے. By analyzing a particular job in a certain environment, suitable accommodation recommendations can be made. یہ بات ہو چکی ہے جی. اور اسی جاب انالیسس کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ بچہ جب جس فیکٹری میں جائے گا یا جس جگہ پہ جائے گا اس میں اس بچے کے حوالے سے ورکنگ انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. فزیکلی ہینڈیکیپ فار انسٹنس ہے، وہ ویل چیئر کے اوپر ہے، ویسے وہ اپر باڈی ایبل باڈیڈ ہے، ہاتھ اس کے ٹھیک کام کرتے ہیں، اس کی کاگنیشن بہترین ہے، لیکن اس کی جو ویل چیئر ہے یا اس کو جو اسپیشل گاڑی ہے وہ اس کے لیے پارکنگ ہی اویلیبل نہیں ہے اس فیکٹری میں یا جگہ میں. تو پھر اس کا اور اس میں جو ورکنگ کنڈیشن ہے اس میں بھی وہ سیٹ نہیں ہو پا رہا، اس کو شاید زیادہ اکاموڈیشن کی ضرورت ہے، اور یہ جو جاب مل رہا ہے اس میں ایک کرسی مشکل سے رکھنے کی جگہ ہے. تو اس حوالے سے اس کی ہم نے ورک انوائرمنٹ بھی دیکھنی ہے. اور جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جب جاب انالیسس کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس جاب کی نوعیت کیا ہے، کہ اس میں کوئی لفٹنگ انوالو ہے، گراسپنگ انوالو ہے، کھڑے ہو کے کام کرنے والا ہے، چلنے والا کام ہے، بیٹھنے والا کام ہے، باتیں کرنے والا کام ہے، سننے والا کام ہے، لکھنے کے والا کام ہے یا پڑھنے والا کام ہے. سو کیا کس نوعیت کا وہ جاب ہے، اور اس نوعیت کے حوالے سے ہم نے اپنے بچے کی کیپیبلٹیز کو دیکھ کے اس کو ریکمینڈ کرنا ہے. Productivity for people with cognitive or affective limitation. Other critical factors include the work atmosphere. یہ وہی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر اس کے زیادہ کوئی سوچ بچار والا کام ہے یا زیادہ اس میں، تو اس میں میموری انوالو ہے یا ریزننگ انوالو ہے یا پرابلم سالونگ انوالو ہے. تو اگر بچے کو کاگنیٹیو ایشوز ہیں، جیسے انٹلیکچوئل ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں، ان کے سلو لرنر ہیں یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ کام اس کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے زیادہ یہ مشکل تو نہیں بن جائے گا. یہ جاب اکاموڈیشن کا ہم پارشلی پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس کو ذرا تھوڑی سی
زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. A job accommodation is an adjustment to a job or a work environment that makes it possible for an individual with disability to perform their job and duties. Accommodation may include specialized equipment, modification to the work environment, and adjustment to the work schedule or responsibilities. جاب اکاموڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فزیکل کنڈیشن کے مطابق کیا اگر وہ اس کا جیسے ہم نے ویل چیئر کی خاص طور پہ بات کی، کیا ویل چیئر اس کے دروازے اتنے کھلے ہیں دفتروں کے کہ اندر جا سکتی ہے؟ کیا ویل چیئر کے حوالے سے اس کے ٹوائلٹس اور وغیرہ جو ہے نا وہ ہیں جس میں وہ ٹوائلٹس استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ واش بیسن وغیرہ کی فٹنگ وغیرہ یا الیکٹرک فٹنگ وغیرہ اس کے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اس کی جاب اکاموڈیشن ہے کہ اس میں وہ جا کے اکاموڈیٹ پراپرلی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، فٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کوئی زیادہ ماڈیفکیشن کی ضرورت تو نہیں پڑے گی. ایگزامپلز ہم نے پہلے بھی ابھی بات کر چکے ہیں، یہ پھر مزید بہت ساری ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی آئی ہیں تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے. ویل چیئر کی ہم نے بتایا، ایڈجسٹیبل ہائٹ جس کی ہو ڈیسک کی وہ ہم نے بات ذکر کی. وائس ایکٹیویٹڈ اسپیکر فون اگر ہوں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. موونگ آفس سپلائز ٹو ایکسیسیبل ڈرارز، یہ خاص طور پہ یہ فزیکلی ہینڈیکیپڈ کے حوالے سے یہ جاب اکاموڈیشن کی ایگزامپلس ہیں. یہ نیچے بھی کچھ ایگزامپل ہیں کہ جی جاب کو ریسٹرکچر کر دیا جائے، اس بچے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کر لیں. فلیکسیبل شیڈیول بھی ایسے بنا دیں کہ اس میں اس کو اسپیشل جو افراد ہیں ان کی لیے سہولت ہو. ساتھ اگر وہ کوئی اٹینڈنٹ لے کے آئیں یا ساتھ کوئی جو گائیڈ کتے ہوتے ہیں، ڈاگز ہوتے ہیں ویژول امپیئرڈ کے لیے، ان کے حوالے سے تو ان کو بھی اگر وہ کہیں جی اینیملز تو اندر آ ہی نہیں سکتے تو وہ اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے. یہ بھی جاب اکاموڈیشن کے حوالے سے یہ ایگزامپل ہے. اب آخری حصہ ہے جی اس کا، ہم نے نہ صرف اس کو جاب دلوانا ہے بلکہ اس کو ہم نے فالو اپ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس حوالے سے وہ اپنے جاب میں سیٹ ہے یا نہیں ہے. بوتھ امپلائر اینڈ امپلائیز شوڈ بی سیٹسفائیڈ کہ جو اس کے بچے، مثلاً اب ایک مثال میں اپنے جو ذاتی ایکسپیرینس کے حوالے سے دے سکتا ہوں کہ ہمارے جس ادارے میں میں پرنسپل تھا وہ ہیئرنگ امپیئرڈ انسٹیٹیوشن تھی. تو ہیئرنگ امپیئرڈ انسٹیٹیوشن کا ہم نے ساتھ میں ہمارے ایک فوجی ادارہ تھا، اس کو ہم نے کہا کہ جی آپ سویلین امپلائیز لیتے ہیں، آپ کے پاس ویکنسیز ہیں تو ہمارے کلرک کیوں نہیں آپ ٹرائی کرتے؟ ہمارے بچوں کی تو ٹائپنگ سپیڈ بہترین ہے اور کمپیوٹر بھی ان کو آتا ہے. تو ان سے بات کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو ہم نے رکھوا دیا وہاں پہ کلرک، 2 بچے رکھوائے ہم نے اس سیٹ اپ میں کلرک. تو اس سے ہم نے پھر فالو اپ کرتے رہے کہ کیا ہمارے بچے وہاں میں ان کو کیسے جا رہے ہیں، ان کو جو مشکلات ہیں، تاکہ مزید جو بچے ہیں جو آنے والے بچے ہیں ان کے لیے رستہ کھلا جائے اور وہ مشکلات ان کو پیش نہ آئے. تو فیڈ بیک جو ملی وہ ایکسیلنٹ تھی کہ یہ بچے جو ہے یہ وقت ضائع نہیں کرتے، گپے ان کو مارنی نہیں آتی ہیں، ان کا اسپیچ وغیرہ لمیٹڈ ہے، ان کو جو کام دیا جاتا ہے یہ آدھے ٹائم میں کر کے لے آ کے ہمارے آگے ٹائپنگ کر کے پرنٹ آؤٹ نکال کے آگے رکھ دیتے ہیں. سو فالو اپ کرتے رہنا چاہیے اور جہاں پھر کوئی مشکلات پیش آئیں ان کو مشکلات جو اس حد تک حل ہو سکتی ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ان کو تاکہ امپلائرز اور امپلائیز دونوں مطمئن ہوں. یہ ہمارا تھا جی آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو جو ہے پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں. اگر اس چینل کے اوپر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آئیکن پہ جب آپ پریس کریں گے تو آپ کو اگلی ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اسٹے بلیسڈ.